अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, नैब तरामीम एक्ट 2022 तकरीबन 22 साल के बाद इस एक्ट में, इस कानून में नैब के ठोस तरामीम की गई और ये इदारा 1999 में अमल में आया। इसका क़याम हम देखते हैं और उसके बाद से सियासतदानों ने बारहा और काफ़ी मौक़े पे कहते रहे कि इस इदारे को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। हाल ही में वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से क्या कहा गया इस कानून के हवाले से और इस इदारे के हवाले से, आइए सुनते हैं। हमने तो जो भुगतना था भुगत लिया। जो इस वक्त की हुकूमत में जो कायदीन हैं वो नैब के अकूबत खाने भुगत चुके हैं। वो झूठे मुकदमात का सामना अदालतों में कर रहे हैं। कई मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं, कुछ मुकदमात उनके ज़ेरे इल्तवा हैं। इन तरामीम से लोगों ने कहा कि फायदा जो है वो आने वालों को होगा, तो आप अभी ना करें, क्योंकि जो केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो रिंग रोड है, चाहे वो लाहौर में इंटरनेशनल होटल की 1 अरब 20 करोड़ में फरोख्त है, चाहे वो ब्रॉडशीट के जरिए जो बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने 54 अरब रुपया भेजा उसका जाती जुर्माने में कन्वर्शन है, ये सारे मुकदमात अब नैब और तफ्तीशी इदारे करेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस इदारे को खुदारा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। और वो कहते हैं कि जी लोगों ने कहा कि ये आने वाले लोगों को फ़ायदा इसका होगा। आज बहरहाल साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की जमात की जानिब से बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी दायर कर दी गई है इन्हीं तरामीम के हवाले से, और दरख्वास्त में उन्होंने इस्तदा की गई है उनकी जानिब से कि इसकी तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं, ये तरामीम हैं, ये आइन से मुतसादिम हैं, आइन के ख़िलाफ़ हैं और इन्हें कलअदम करार दिया जाए, नल एंड वॉइड करार दिया जाए। आज़म तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है, उनकी एक और बात मैं ज़रूर यहाँ पे चलवाना चाहती हूँ कि उन्होंने इसके बेदरीग इस्तेमाल और ज़ालिमाना वो कहते हैं अंदाज में इसका इस्तेमाल हुआ, उसके हवाले से भी उनकी बात सुन लें। नैब कानून का बेदरेग और बेजा इस्तेमाल बड़े जालिमाना तरीके से किया गया। उसमें भी जामे तरामीम की गई जो कि तकरीबन 25 के करीब हैं। NDMA के ताबे जब प्रोक्योरमेंट्स हो रही थी तो ऑफिसर्स ने साइन करने से इनकार कर दिया कि जी हम नैब नहीं भुगत सकते। PTI सरकार ने फिर एक मुफस्सल पैकेज तैयार करके तजावीज दी कि सिर्फ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या इख्तियारात के इस्तेमाल में गलती जो है, जब तक करप्शन नहीं होगी उसमें ये जुर्म नहीं है। नाज़रीन, तरामीम हैं क्या, इनका इतलाक़ कब से होगा, तमाम लूप होल्स जो कंसिडर किए जाते थे क्या वो एड्रेस हो गए हैं, इस के हवाले से जो तमाम ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं, जो ओपन केसेस हैं, उनकी तादाद कितनी है और उनका क्या स्टेटस नज़र आएगा। और एक जमात जो कि कह रही है कि NRO 2 दे दिया गया है, उसके हवाले से अब जब वो पिटिशन भी लेके जा चुके हैं तो अदालत इस मामले को किन ग्राउंड्स पे, किन फंडामेंटल्स को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला दे सकती है। इस हवाले से आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इन द प्रोग्राम लतीफ़ खोसा साहब। ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लतीफ़ खोसा साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और सीनियर कानूनदान हैं आप सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। थैंक यू। राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एंड ऑल्सो सीनियर लीगल एक्सपर्ट। सर अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लतीफ़ खोसा साहब, इरफान कादिर साहब, आपकी इजाज़त से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी राजा आमिर अब्बास साहब से मैं ज़रूर, क्योंकि उन्होंने बड़े क्लोजली वो भी 12 प्रोग्राम्स में कहते आए हैं इस तरामीम के हवाले से। सो मैं बेसिक में जो बुनियादी सवाल है राजा साहब वो ये है कि अब कहा जा रहा है कि इस नैब के कानून में तरामीम के हवाले से जो की गई, नैब को एक टूथलेस बॉडी बना दिया गया है, इसके तमाम दांत और नाखून जो है वो काट दिए गए हैं। क्या ये बात से आप इत्तेफाक करेंगे? अभी आपने जो हमारे मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनके क्लिप्स 2 दिखाए। एक में वो फरमा रहे थे कि हमने जो भुगतना था भुगत लिया, फिर वो कह रहे थे बेदरेग इस्तेमाल की बात की। तो अब गालिबन वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो भुगतना था भुगत लिया, अवाम अब भुगतेगी कि जनाब करप्शन की जो एक बॉडी थी इस मुल्क में, एंटी करप्शन को जो कंट्रोल करती थी, जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करती थी, उसको जैसे आपने कहा टूथलेस टाइगर बना दिया गया। और उन्होंने कहा जी बड़ा बेदरेग इसका इस्तेमाल होता रहा है। तो जो काश वो ये भी कहते हैं कि बेदरेग तरीके से जिस अंदाज में इस मुल्क को लूटा गया है,
شاید اس کی نشاندہی نہیں کی گئی، اور جو بے دریغ استعمال کی بات کر رہے ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ نیب میں ماں سوائے یہ جو ایک جے آئی ٹی کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب جو کہ پولیٹیشین ہیں ان کو کنوکشن ہوئی، اس کے علاوہ کوئی ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے کہ غالباً جس میں سپریم کورٹ تک کسی پولیٹیشین کو کنوکشن مینٹین ہوئی ہو، تو بے دریغ کی بات تو نہیں ہے۔ چلیں، اور لیکن راجہ صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن اس میں تبدیلی کیا کی گئی ہے؟ تبدیلی اس میں یہ کی گئی ہے کہ ایک لائسنس دیا گیا ہے، اور وہ لائسنس یہ دیا گیا ہے کہ ملک میں جو کرپشن ہے اس کرپشن کو اب انہوں نے ایسا ایک انسٹرومنٹ بنا دیا ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیک نہیں رہا، جس کو کوئی پوچھ نہیں سکے گا، کیونکہ جو بیسک چیز لے کے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کی نیت پبلک آفس ہولڈر کی، جی اگر اس کی نیت نہیں تھی، پھر یہ ثابت ہو کہ جی پبلک آفس ہولڈر نے اس میں کوئی برائبری لی ہے، کوئی اس کو چیک آیا ہے، کوئی اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، کہ جو کہ وائٹ کالر کرائم میں نہیں ہوتا۔ پھر اس میں تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اگر ایک پٹواری یا ایک کوئی گریڈ 17 یا 19 کا افسر ہے، اس کے گھر میں 3-4 BMW کھڑی ہیں، 2-4 V8 کھڑی ہیں، تو نیب اس سے بالکل نہیں پوچھ سکے گی کہ جناب آپ بتائیے کہ یہ آپ کے جو ایسٹس ہیں موویبل یا اموویبل، یہ آپ نے کہاں سے ایکوائر کیا؟ آپ تو 1.5-2 لاکھ روپے کے ملازم ہیں، تو نیب ثابت کرے گی کہ جی فلانا کوئی آپ نے ٹرانزیکشن کی تھی، اس میں آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، which doesn't happen across the world۔ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کے اوپر اونس ہوتا ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی نون سورس آف انکم سے اگر زیادہ ہیں تو دے ہیو ٹو پروو دیٹ۔ اس کے بعد اس میں چینج یہ کیا گیا، ایک ذرا ایکیومولیٹو افیکٹ دیکھیے، ایکیومولیٹو افیکٹ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پوری سوسائٹی پہ، آپ چھوڑ دیجئے انڈیویجول کیسز کو یا پولیٹیکل، یا تو سوسائٹی میں کیا آپ نے میسج دے دیا کہ جناب جو کرپشن ہے، خاص کر جو میگا کیسز ہیں، خاص کر جو بڑے لوگوں کے اشرافیہ کے کیسز ہیں، وہ جو پینڈنگ ہیں، جس میں پچھلے کوئی 5-7 سال کے بعد ہمیں تھوڑی سی امید لگی تھی کہ شاید ان کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے، تو وہی جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں جن کے میگا کیسز ہیں ان کو اجازت دے دی گئی کہ جناب آپ ایک ایسی قانون سازی کیجئے، ایک ایسی قانون سازی کہ جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، جو پرسن اسپیسیفک ہو، اور اس قانون سازی کا لائسنس آپ کو دیا جاتا ہے کہ اپنے کیسز، اپنے خلاف جو بھی آپ قوانین ہیں انہیں ختم کریں، اور آپ ایک کلین چٹ کے لیے قانون سازی۔ اچھا، یہ امپریشن جو بن رہا ہے، یہ پرسیپشن اب بن رہا ہے۔ کھوسا صاحب، ایک تو یہ کہ نیب کو ہمیشہ جو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، یہ بھی کہا گیا طاہر صاحب کی جانب سے کہ بھائی سیاسی جماعتوں میں فارورڈ بلاکس بنائے گئے۔ سر، ایک تو یہ امپریشن کہ مطلب سیاسی انجینئرنگ کے لیے سیاستدان کیوں استعمال ہوتے رہے اور اتنا عرصہ پھر اس میں لگا کہ اس میں ایک ٹھوس امینڈمنٹس کی جائیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جماعت کیا حالیہ یہ ترامیم سے اس قانون میں اتفاق کرتی ہے، مطمئن ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 1999 میں تو نیب آرڈیننس آیا، اس سے پہلے احتساب آرڈیننس بھی تھا، اور اس میں ماشاءاللہ محترم سیف الرحمان صاحب ہلکان ہو کے رانی شہید بے نظیر بھٹو اور محترم آصف علی زرداری اور ہمارے خلاف ایک ٹرین چلی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے 99 کا بنایا تو یہ بنایا ہی پولیٹیشن اسپیسیفک تھا، اور اگر آپ یاد ہو تو نائب زدہ جو تھے اس وقت چودھری صاحبان سمیت اور باقی دو لوگ بھی جو تھے ان کو نیب زادے بنا کر پیٹریوٹ بنائی گئی، اور اس کے بعد الیکشن حالانکہ پی ایم ایل کیو نہیں جیتی تھی لیکن ہمارے پیٹریوٹس بنا کے ان پر نیب کے کیسز مقدمے قائم کروائے گئے، جیمنا ٹیکسٹائل میل وغیرہ وغیرہ نوریز شکور کے خلاف اور ساروں کے خلاف کر کے، تو ان کو جو ہے پھر نیب زادے بنا دیا گیا، اور وہ جو ہے پیٹریوٹ بن کے ان کو ساری وفاقی وزارتیں دی گئیں۔ تو یہ تو امر حقیقت ہے، اور پھر اب محترم عمران خان صاحب نے باقی اس تسلسل کو جاری رکھا، اور پھر جس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ بھی ایک عجوبہ آسمانی ہے، بیکاز ایک شخص جو اپنے بیٹے کے ایک فرم کی
چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتے ہوئے جو تنخواہ لینا تھی اس نے نہیں لی اپنے بیٹے کی, اور وہ بھی ریسیویبل کر کے کہا کہ چونکہ یہ ڈیکلریشن میں ذکر نہیں کیا لہذا عمر قید یعنی عمر بھر کے لیے آپ ڈسکوالیفائی ہیں. تو بہرکیف وہ بھی عدالتوں کا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آؤٹ ریچ اوور ریچ کیا اپنی جورسڈکشن کو. اور پھر اسی طرح اگر آپ چلتے جائیں تو اب جو کچھ ہوا ماشاءاللہ پی ٹی آئی صاحب نے کیا, وہ سارے ہی پی ایم ایل این کے قائدین اور سارے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین سبھی پابا سلاسل کیے گئے. محترمہ فریال بی بی کو ہسپتال سے اٹھا کر انہیں جیل میں ڈالا گیا. تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ تو بڑی کلیئر واضح ہے, اور یعنی مافیاز کی انویسٹیگیشنز کے باوجود شوگر مافیا میں کس کو پکڑا گیا یا کسی کو نہیں پکڑا گیا, حالانکہ رپورٹیں آئیں, آٹا مافیا آیا, ایل این جی مافیا آیا, تیل مافیا, یعنی کتنے مافیا خود کہتے تھے, اور انکوائری کی رپورٹیں دفن کر دی گئی. بی آر ٹی کو دفن کر دیا گیا. معلوم جبا جی یہ کیا اب یہ بات اب یہ سمجھ لیں ہم کہ ترامیم, اب یہ جو حالیہ ترامیم کی گئی ہیں اس کے بعد کوئی غلط کیس فریم نہیں کیا جائے گا سیاستدانوں کے خلاف کسی بھی دور حکومت میں؟ نہیں, دیکھیں لاز تو پہلے بھی اب بھی ہیں, پہلے بھی تھے. دیکھیں نیب کو ایک طرف رکھ دیں, کیا ایف آئی اے نہیں ہے اس ملک میں؟ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے امپلائیز ہیں ان کی کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ ہے وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں, سینٹرل جج اس کو جو ہے ایگزامن کرے. بٹ کھوسا صاحب معذرت کے ساتھ ناٹ فری فرام اینی پولیٹیکل انفلوئنس, قطع کلامی کی معافی, لیکن ہمیشہ کہا گیا کہ ابھی بھی جو کیس چل رہا ہے عدالت میں اہم کیسز کے حوالے سے جو اسکت نوٹس عدالت نے لیا ہوا ہے اس میں بھی وہ ایف آئی اے اور دیگر اداروں میں تقرری کے معاملے پر سیاسی انفلوئنس کا ذکر بڑا ایویڈنٹ رہا. میں عرفان قادر صاحب سے چاہوں گی کہ اس پر ضرور اپنا کامنٹس دیں کہ عرفان صاحب اب جو یہ تاثر ہے کہ یہ ایک شاید میلیفائڈی انٹینشنز کے بنا پر یہ قانون سازی کی گئی ہے, پرسن اسپیسیفک اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ تمام جو لوپ ہولز نیب کے قانون میں تھے, جو شارٹ کمنگز تھیں, وہ ایڈریس ہو چکی ہیں ان ترامیم کے ذریعے؟ دیکھیں یہ جو ترامیم ہے یہ پی ٹی آئی کے دور میں 3-4 آرڈیننسز اس پہ آ چکے ہیں آلریڈی. جی یہ ایک کلیریفیکیٹری آرڈیننس ہے, یا سوری کلیریفیکیٹری انیکٹمنٹ ہے, ایکٹ ہے. اس میں ایک قانون کو کلیریفائی کر دیا گیا تاکہ جو کنفیوژن مچی ہوئی تھی عدالتوں میں اس کنفیوژن کو دور کیا گیا. ورنہ آج سے کوئی 18 سال پہلے, میرا خیال ہے 17 سال پہلے, جب میں نیب میں تھا پروسیکیوٹر جنرل, تو ان دنوں میں بھی ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے تھے جو اس قانون میں لکھا ہوا ہے. مثلاً اس میں جن کیٹیگریز کو علیحدہ کیا گیا ہے, ہم پہلے بھی ان پر کیسز نہیں بناتے تھے, لیکن پھر بھی چیدہ کیس بنتے تھے جو کہ بالکل غلط تھے, جو نہیں بننے چاہیے تھے. فار ایگزامپل ٹیکس میٹرز جو تھے ان میں ہم نہیں جایا کرتے تھے. اسی طرح سے جو مس یوز آف اتھارٹی سمپلسٹر ہے اس میں بھی ہم نہیں جاتے تھے. فیلئر ٹو ایکسرسائز اتھارٹی سے بھی ہم اپنے آپ کو دور رکھتے تھے. پھر آفیشیل ڈیسیژن میکنگ, امپروڈنٹ ڈیسیژن میکنگ, اس میں بھی ہم نہیں جاتے تھے جب تک کہ ہمارے پاس ٹھوس ایویڈنس نہیں ہوتا تھا کرپشن کا. کچھ کیسز ضرور ہوئے مس یوز آف اتھارٹی کے, اور کچھ بڑے آنےسٹ آفیسرز جو ہیں ان کو اریسٹ بھی کیا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح پابندے سلاسل ہوئے اور پھر ان کی ڈیتھ بھی ہوئی اور وہ بے گناہ تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مد نظر رکھنی چاہیے. عمران خان صاحب اس وقت ان کا ایک سیاسی بیانیہ ہے. آپ اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو جو الیکشن تھا سب سے پہلا 2008 کا, جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی, تو اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہو چکی تھی کہ یہ این آر او تو بہت بری چیز ہے. میں آج بھی این آر او کو سراہ رہا ہوں, لیکن اس وقت سیاسی طور پہ سیاسی خودکشی ہوتی ہے اگر کوئی بھی پارٹی جو ہے اگر وہ کہتی کہ یہ این آر او جو ہے یہ اچھی چیز ہے. لہٰذا سب نے این آر او پہ سیاست کی, لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو صاحبہ, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں. ان کی شہادت کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ووٹ ملے اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. اور اس سے دوسرا جو ایشو اس وقت تھا وہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی تھی. کوئی ریئل ایشو ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے. اب عمران خان صاحب نے ایک این آر او 2 کا ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ترامیم جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ کلیریفیکیٹری ترامیم یہ ہونی چاہیے. باقی رہا کہ یہ بیوروکریٹس کا اور احتساب جو ہے سیاستدانوں کا, جس پہ کہ ہر وقت ہم ایک سنتے ہیں لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کا
خود احتسابی ہونی چاہیے. جیسے ججوں نے اپنے آپ کو کیوں نکال دیا, اسفند یار ولی کیس میں انہوں نے کہا ہمارا تو احتساب صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ہوگا, حالانکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو فورم نہیں ہے جس میں کہ فوجداری معاملات طے ہوتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے ایک ویگ سی ججمنٹ دے کے آج تک ہمت نہیں پڑتی نیب کی کہ ان میں سے ججز کو بھی لائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ججز کی بھی خود احتسابی ہے اب ان کرپشن میٹرز میں اپنی ججمنٹ کی وجہ سے, اور فوج میں بھی خود احتسابی ہے جو سرونگ فوجی ہیں, تو سیاستدانوں کی اور بیوروکریٹس کی بھی خود احتسابی ہونی چاہیے پھر کرپشن میٹرز میں, یا پھر سارے اس میں آنے چاہیے بلا تفریق. جب تک یہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا تب تک اس کی لیجٹمیسی نہیں ہوگی, اور یہ ساری چیزیں بھی آئندہ پارلیمنٹ کو دیکھنی پڑیں گی. ابھی ہو کیا رہا ہے کہ جو عرفان صاحب ایک سوال میرا یہ کہ عدالت نے جس طرح سے ریمارکس دیے تھے اہم کیسز کی سماعت کے دوران, اسکت نوٹس کی سماعت کے دوران, کہ پارلیمنٹ میں اس وقت عدالت بھی کہتی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا اپوزیشن موجود نہیں ہے, ون سائیڈڈ تو کہیں فیصلے نہیں ہو رہے. اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے اپوزیشن بالکل موجود نظر نہیں آتی پارلیمنٹ میں اس طرح سے, تو کیا عدالت کا یہ کہنا اور کیا پارلیمنٹ اس کنڈیشن میں اس قسم کا قانون یا ترامیم کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی پاسٹ میں ایک انٹرفیئرنس رہی ہے, ایکسٹینڈڈ اسٹیبلشمنٹ پہ عدالتوں کے بارے میں بھی یہ تاثر قائم ہوا, اور پھر ایک فردر ایکسٹینڈڈ اسٹیبلشمنٹ جو کہ نیب کی شکل میں سامنے آئی جس پہ کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. تو یہ سارے امپریشنز جو ہیں یہ اب ویو آف ہونے چاہیے, ختم ہونے چاہیے. جب تک یہ رہے گا, جب تک مستحکم حکومت نہیں بنے گی, جب تک آرٹیکل 2A انفورس نہیں ہوگا جہاں پہ لکھا ہے کہ اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس اتھارٹی تھرو دا چوزن ریپرزینٹیٹوز اینڈ ناٹ تھرو دوز ہو آر نیدر الیکٹڈ نار پراپرلی سلیکٹڈ. وہ لوگ جو ہیں آ کے تو جو لوگ چناؤ کے ذریعے آئے ہیں ان پہ وہ حاوی آ جائیں اور ان کو وہ اس طرح سے احتساب کر کے غلط نکالنے شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اور بیوروکریٹس کو بھی اس لاء سے اس لیے بھی نکال دینا چاہیے, یہ لاء اپلائی نہیں کرنا چاہیے ان پہ, اس وجہ سے کہ اگر نیب کی ریکوریز دیکھیں تو زیادہ حجم جو ہے جی آپ نے یہ نیب ریکوریز کا مجھے ایک بریک لینا ہے یہاں پہ, لیکن نیب ریکوریز کیونکہ اسد عمر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہمارے دور حکومت میں سب سے زیادہ مطلب اتنے دہائیوں میں اتنی ریکوریز نہیں ہوئی جتنے ان کے 3.5 سال کے عرصے میں نیب نے ریکور کیا ہے. سو وہ بھی کیا کویشچنیبل ہو جائے گا؟ ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. راجہ عامر عباس صاحب, ایک تو یہ کہ برڈن آف پروف, اور جو سب سے بڑا یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ترمیم کی گئی ہے, برڈن آف پروف جو ہے وہ پروزیکیوٹر پہ آ جاتا ہے. ہر چیز بظاہر کے مانیٹری بینیفٹ سے لنک کر دی گئی ہے کہ جی ثابت کرنا ہوگا, اور نان پبلک آفس ہولڈر کو کوئی اب نیب جو ہے وہ ہاتھ ڈالتے ہوئے نہیں ڈال سکتا, بلکہ کیونکہ صرف آپ نے سارا اسٹیبلش کرنا ہوگا. اکیوز کو بالکل بری ذمہ کر دیا ہے. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کی اگر بات کی جائے, کہاں کن ممالک میں آپ کو لگتا ہے کہ 90 روز کا ریمانڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا, 14 روز کا ریمانڈ ہوتا ہے, کم ریمانڈ ہوتا ہے, اور برڈن آف پروف اسپیشلی پروزیکیوٹر پہ ہوتا ہے؟ دیکھیے ابھی ایک بات تو کھوسا صاحب نے کی کہ جناب نواز شریف کی جو اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو وہ اس کے جو بچے کی تنخواہ تھی وہاں سے نہیں لیا, تو دیٹ واز ناٹ انڈر نیب آرڈیننس, اس کا نیب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا اس ڈسکوالیفیکیشن کا. وہ آرٹیکل 62 اور کانسٹیٹیوشن کے تحت ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی فار ناٹ بینگ صادق اینڈ امین. ان کی ڈسکوالیفیکیشن 10 سال کی ہو چکی ہے. وہ جن فلیٹس میں ابھی رہ رہے ہیں, جن فلیٹس میں ان کو 10 سال کی سزا ہو چکی ہے ایون فیلڈ کے, جس کا برڈن آف پروف جو آپ نے بات کی ابھی, برڈن آف پروف انہوں نے کہا تھا اسمبلی کے فلور پہ کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع, جس کا برڈن آف پروف انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ جناب یہ ہے وہ قطری خط, جس کا برڈن آف پروف انہوں نے کہا جناب یہ ہے وہ ٹرسٹ ڈیڈ, اور یہ ہے وہ فونٹ کیلیبری فونٹ. یہ وہ برڈن آف پروف تھا کہ جو انہوں نے ڈسچارج کرنا تھا عدالت میں. انہوں نے بتانا تھا کہ جناب یہ جو پیسے تھے جو میرے بچوں کے نام پہ فلیٹس تھے وہ چونکہ اس وقت اس ایج کے تھے تو میں پبلک آفس ہولڈر تھا. جو یہ بات آپ نے کی پبلک آفس ہولڈر نے برڈن آف پروف یہی عدالت نے پوچھا تھا, جس میں انہوں نے کوئی ایک سنگل ایسی چیز نہیں پیش کی کہ وہ اسٹیبلش کر سکیں کہ جناب ان ذرائع سے ہم نے یہ فلیٹس بنائے اور الٹیمیٹلی ہی واز کنوکٹڈ. تو یہ وہ برڈن آف پروف ہوتا ہے. انٹرنیشنلی اگر آپ نے بات کی
اگر فائنینشیل کرائم ایکٹ انگلینڈ کا آپ دیکھتے ہیں white collar crime. ٹھیک ہے یہ اس کے بہت یہ امپورٹنٹ لا ہے. اس کے بعد وہاں پہ ہے انڈکلیئرڈ ویلتھ آرڈر جو پیچھے 1-2 سال پہلے آیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک یوکرین کی خاتون کو پیچھے انہوں نے پکڑا, وہ جو ہیرٹ سے بہت ہیوی شاپنگ کر رہی تھی, اور اس کے اوپر ایلیگیشن تھا کہ جناب آپ کے ہسبینڈ غالباً کسی نیشنل بینکنگ میں یہ بڑے سینئر آفیسر ہیں, تو آپ نے اتنے کروڑوں روپے کی, ڈالرز کی, پاؤنڈز کی شاپنگ کی ہے, تو یو ہیو ٹو شو کہ جناب یہ پیسہ جو سا ہے یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے, واٹ از دا سورس. سو انٹرنیشنلی جتنی دنیا بھر میں جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں, کیونکہ وہ ٹرسٹیز ہوتے ہیں, آپ کے ہمارے پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے, وہ امانت کے طور پہ ان کے پاس ہوتا ہے, تو ان کے اوپر برڈن آف پروف ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے دنیا بھر میں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ نیب کا ایک افسر کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ 1 سیکنڈ کہ جناب آپ جا کے پہلے تو ثابت کریں, اور اسی نیب افسر کے ساتھ یہ بھی ایک شک لگا دی گی کہ اگر تم ثابت نہیں کر سکے تو 5 سال تم کو ہم اندر قید دیں گے. یہ اس طرح کی انویسٹیگیشن, جی اس طرح کا کام دنیا میں نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف اب بات ہو رہی ہے پرسن اسپیسیفک کی, کیس ٹو کیس بیسس پہ. انہوں نے دیکھا ہے اے کو یہ ترامیم سوٹ کرتی ہے, اوکے امینڈیڈ, بی کو یہ کرتی ہے امینڈیڈ, اور چیئرمین نیب کو کہا جی راجہ ریاض صاحب آپ چیئرمین نیب لگا دیجئے. آپ نے بات کی کہ جناب انہوں نے بھی بات کی عرفان قادر صاحب نے کہ آرٹیکل 2A پبلک کے ذریعے ہونا چاہیے, پبلک کی اس میں ہونا چاہیے, اور جو پبلک کی سب سے بڑی پارٹی تھی جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملا تھا وہ تو اس پورے پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہے. رائٹ. کھوسا صاحب, میں سر یہی ابھی بات ہو رہی تھی کہ بھائی برڈن آف پروف جو ہے وہ اب صرف اور صرف پروزیکیوٹر پہ ہوگا, اکیوز پہ نہیں ہوگا. باہر سے کوئی ایویڈنسز جو کہ منی ٹریل ثابت کرنے کے لیے پروزیکیوٹر اور ادارے جو ہے وہ تفتیشی ادارے وہ کہیں بھی جا کے تحقیقات کرتے ہوئے وہ ایویڈنسز لے کر آتے ہیں, لیکن باہر سے کوئی بھی لایا ہوا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ان ایڈمیسیبل قرار دیا گیا, ایڈمیسیبل نہیں ہوگا. سر اس ایسے میں, اور بیوروکریسی جو ہے جو بار بار کہا جاتا تھا کہ جی ان کو ان کے بیوروکریسی کو اتنا ہراساں کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے گھبراتے تھے کہ بھائی نیب پیچھے پڑ جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ نیب جو ہے ایسے میں اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر سکے گا, اور اگر نہیں کر سکے گا تو پھر تو آپ کی والی بات کہ بھائی FIA کو پھر اتنا فعال بنا دیا جائے؟ دیکھیں پہلے تو نیب کا آبجیکٹیو ہے کیا, رہا کیا ہے. اگر تو نیب کا آبجیکٹیو جو بنیادی طور پر تھا کہ ہولڈرز آف پبلک آفس ان کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی, چونکہ وہ بہت پاورفل لوگ ہوتے ہیں اور حکومت میں وہ بہت ڈیپ روٹڈ ان کی جو ہے وہ انٹرینچمنٹ ہوتی ہے, ان کو عام پولیس والا FIA جو ان کے ماتحت ہے اور پولیس جو ان کی سبارڈینیشن میں ہے وہ شاید ان کی دسترس وہاں تک نہیں پہنچے گی, اس لیے صرف ہولڈرز آف پبلک. اب تو کھچڑی پکا دی انہوں نے, کھچڑی یوں مار دی کہ نہ صرف ہولڈرز آف, پہلے تھا PPO میں صرف سیاستدان جو ہے پارلیمنٹیرینز ہیں, پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, کیبنٹ ہے, وہ لوگ تھے. چلیں سمجھ آتی ہے ان کی حد تک تو کریں. آپ نے تو یہاں بیوروکریٹ بھی لگا دیا, آپ نے جو ہے سیولینز کو بھی بیچ میں ڈال دیا, آپ نے جو ہے ہولڈرز آف پبلک آفس میں اتنی وسعت دے دی کہ سارا کھچڑی پکا دیا. اب پٹواری سے لے کر آپ جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان تک اس کو ان کو کر سکتے ہو. اس میں ایک تو یہ اس کا آبجیکٹیو رہا کیا ہے, پہلے اس کو ری ڈیفائن کریں ذرا. PTI آئے نا, بیٹھے یار اسمبلی میں بیٹھے, خدارا کبھی حکومتیں ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں جب تک ٹریجری اور اپوزیشن مل بیٹھ کر قانون سازی نہ کرے یا پالیسی سازی نہ کرے. جب اپوزیشن خود اپنے آپ کو باہر رکھتی ہے, ایک بات تو لینا کھل کے سن لے PTI کہ الیکشن اپنی وقت پر ہوگا, یہ غلط فہمی نکال دیں کہ ان کے کسی دھرنے سے, کسی لانگ مارچ سے, کسی جو ہے احتجاج سے پہلے مڈ ٹرم الیکشن, ارلی الیکشن ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. سو یہ آئیں, ابھی تک تنخواہیں لے رہے ہیں, باہر اسمبلی سے, نیشنل اسمبلی سے بیٹھ کے رونا پیٹنا کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بات تو یہ خود ایبسٹین کر رہے ہیں پارٹیسپیشن میں, قانون سازی میں نہیں آ رہے. دوسری بات آپ نے کی یہ جو ہے بار ثبوت کی. بار ثبوت دیکھیں ہمیشہ پروسیکیوشن پر ہوتا ہے, اور جب یہ ایشو ارائز ہوا تو یہ اسلامی شرعی جو اس کو بھیجا گیا, کونسل کو بھیجا گیا, کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھیجا گیا. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کہا
کہ یہ شرع بھی یہی کہتی ہے، اسلامی لا بھی یہی کہتا ہے کہ بار ثبوت پروسیکیوشن پر ہوگا، بار ثبوت ڈیفنس پر نہیں ہوگا. اور اس پر بالا عدالتوں نے بھی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ یہ بار ثبوت کبھی ملزم پر شفٹ نہیں ہوتا، یہ پروسیکیوشن پر ہی رہے گا. تو اس میں کون سی بات ہے؟ پھر ذرا دیکھیں 90 دن کی مجھے ڈیٹینشن. میں آپ کو بتاتا ہوں 90 دن آپ کسی کو پابند صلاحیت، کسی کو کال کوٹھڑی میں رکھ لیں، میرے کلائنٹس کو رکھا گیا ہے، یقین کریں کہ اس کے بعد ان کو ساری زندگی ایک خوف ایسا ان کے طاری ہوتا ہے کہ ان کی وہ پرسنالٹی مسخ ہو جاتی ہے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ انسانی حقوق کے متصادم ہے کہ 90 دن اس کو، اور 90 روز کے ریمانڈ کا تو کہا بھی گیا اعظم تارڑ صاحب کی جانب سے کہ بھائی یہ دہشت گرد اور یہ وہ فدائین جو ہوتے ہیں، خودکش بمبار جو ہوتے ہیں، ان کے لیے استعمال کیا گیا تھا کہ بھائی ایڈ کیا گیا تھا اس کو کہ اس تفتیش کاروں سے بات چیت کرنے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ اس حد تک کر دی جائے کہ وہ اس میں ان کو پریزنٹ کیا جا سکے. عرفان قادر صاحب، یہ جو لا ہے، یہ جو اب قانون ہے نیب کا، یہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی ہوگا سر یا پروسپیکٹیولی ہوگا؟ اور جو ابھی کیسز، جو مقدمات کا سامنا اور موجودہ پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں وہ بھی چونکہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کے بھی ممبرز مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں بشمول خود وزیر اعظم، ان پہ بھی اپلائی کرے گا؟ اچھا، عرفان قادر صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. عرفان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ضرور. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک. راجہ عامر عباس صاحب، یہ جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو نمبر آف کیسز کے باوجود اوپن کیسز جو ہے وہ اس وقت ان کی تعداد کتنی ہے، اور کیا یہ جو قانون ہے اب یہ اس کا اطلاق کب سے ہوگا؟ دیکھیے، پہلے تو میں ایک بات جو کھوسا صاحب نے کی سیکنڈ کرتا جاؤں کہ سنس اٹس انسیپشن نیب کا جو کام تھا، نیب کا جو اس کا آبجیکٹ تھا، دیٹ واز کہ جی آپ نے لوٹڈ اینڈ پلنڈرڈ اماؤنٹ کی ریکوریز کرنی ہے. اس کا مین فوکس یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو جیلوں میں رکھنا ہے یا لوگوں کو آپ نے کوڑے مارنے ہیں. کوئی آپ نے وہ ریکوریز افیکٹ کرنی ہے، چاہے بیرون ملک ہو، چاہے اندرون ملک ہو، چاہے وہ. تو وہ جب نیب بنی تو نیب نے انیشیلی سال ایک، آپ کو براڈ شیٹ کا کیس یاد ہوگا کہ براڈ شیٹ میں جب ایک لسٹ آ جاتی ہے اور ایک فورن انویسٹیگیٹرز کو ہائر کیا جاتا ہے تو نیب نے وہاں سے یو ٹرن لیا، جس میں حدیبیہ پیپر مل آ گیا، جس میں ایک اور ان کے شیرپاؤ صاحب کے اربوں کروڑوں روپے ڈیٹیکٹ ہوئے، 100 بندوں کی لسٹیں آ گئی پبلک آفس ہولڈرز کی. لیکن پھر بات وہی ہو گئی کہ جناب اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، سزا تو دینی نہیں، اب ہم نے کنگز پارٹی بنانی ہے، اب ہم نے پولیٹیکل آرم ٹوسٹڈ کرنی ہے، اب ہم نے پی یا کیو لیگ بنانی ہے. اینڈ فرام دیٹ ڈے آن ورڈز ٹل ٹوڈے اس کا کام وہی رہا ہے کہ اس کو جو کنٹرول کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ حکومت ہو یا ادارے ہوں، انہوں نے اس کو استعمال یقینی طور پہ اس انداز میں کیا ہے کہ اس کا پرپس جو سا تھا یا جو ایم تھا اس سے ڈیویشن ہو گئی. اب آپ بات کر رہی ہیں کہ جی بڑی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمارے دور میں ریکوریز ہوئی. پی ٹی آئی سے کہیے کہ بتائیں کہ وہ ریکوریز کس اکاؤنٹ میں ذرا پڑی ہوئی ہیں، 450 ارب روپے کوٹ کیا جاتا ہے، وہ بتا دیا جائے نا. کیا اگر کراچی میں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں آپ کی زمینیں واپس ہو جاتی ہیں، سپریم کورٹ کرا دیتی ہے، تو کیا نیب اس کو اپنی ریکوریز میں شو کر لے گا؟ کیا کوئی ایسی ہاؤسنگ اسکیم ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے حکومت کے خزانے کو بچا لیا، یہ زمینیں واپس ہوئی، تو کیا نیب اس کو اپنی ریکوریز میں شو کرے گا؟ نیب کو کہیں بتائے کہ کس پولیٹیشین اور بیوروکریٹ سے کوئی 1000 روپے کی ریکوری کی ہو تو بتائیں. تو نیب کا جو قانون کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے ری اسٹرکچرنگ آف دی آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن جس میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں، جس میں کارٹلز اور جو آپ کے مافیاز ہیں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ایسے ہوتی ہے کہ وہ اشخاص جو خود اس وقت دونوں نیب کے سیریس ایلیگیشنز بھگت رہے ہیں انہوں نے اسے اپوائنٹ کیا تھا. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم قانون کو ختم کر دیں. وی ہیو ٹو ری اسٹرکچر اور اس کو ریفریز کریں، اور قانون ہونا ضروری ہے. ادروائز فار گاڈ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ایک سیکنڈ کی جناب یہ جو ملک میں ڈی اسٹیبلٹی ہوتی ہے نا،
تو ڈی اسٹیبلٹی لانے کے لیے سب سے آسان کام ہے کارٹلز مافیاز کو کھلی چھوٹ دے دیں, کرپشن کو چھوڑ دیں, اور پھر دیکھیں آپ کے ملک میں کس انداز میں ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے. رائٹ. کوسا صاحب, آج جو تحریک انصاف نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور چلی گئی ہے عدالت میں, اور اسی قانون کی ترامیم کو جو کہ گزشتہ سال وہ خود لے کر آئے تھے اپنے دور حکومت میں, اور ان کی تجاویز تھیں اس میں جو میکسیمم انکارپوریٹ کی گئی ہیں اس قانون میں, آج وہ انہی کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت کا رخ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں عدالت ایسے میں کن فنڈامنٹلز کو مد نظر رکھ کے فیصلہ دے گی؟ دیکھیں عدالت تو بڑا واضح ہے, آرٹیکل 8 کو سامنے رکھ کے جو ہے فیصلہ کرنا ہے. آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ اگر کوئی قانون یا اس کی کوئی شک جو ہے وہ بنیادی حقوق کے متصادم ہے تو وہ ساکت کر دے گی عدالت اسے. تو پھر انہیں یہ دکھانا پڑے گا کہ یہ شک جو ہے یا یہ قانون جو ہے یا یہ جتنی 25 ترامیم ہیں یہ بنیادی عوام کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے متصادم ہیں, اس لیے یہ جو ہے ان کو جو کالعدم قرار دیا جائے. اب اس میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک آپ نے سوال کیا کہ کیا اس کا اطلاق جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیو ہوگا, یعنی جو زیر التوا مقدمات ہیں یا جو زیر التوا اپیلیں ہیں ہائی کورٹ میں, کیونکہ اپیل بھی ایک تسلسل ہوتا ہے ٹرائل کا, اٹ از اے کنٹینیویشن آف دا ٹرائل پروسیڈنگز, تو کیا ان پر بھی اطلاق ہوگا؟ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف کو بیل آؤٹ کر رہا ہے, یہ فلاں کو بیل آؤٹ کر رہا ہے, یہ فلاں اسپیسیفک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی سپریم کورٹ کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا اس کا نارملی لا کا ایفیکٹ جو ہے پروسپیکٹیو ہوتا ہے, ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوتا تا وقت کہ اس کو لکھا مندرج کیا جائے کہ یہ اس کا اطلاق پیچھے سے ہوگا, ریٹروسپیکٹیو ہوگا. تو بہرکیف یہ بھی سپریم کورٹ دیکھے گی اور پھر اس کو بھی پرکھے گی کہ کیا کوئی شک اس کی پرسن اسپیسیفک ہے جس نے بجائے اس کے کہ عوام مفاد عامہ کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہو, یہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں بالکل سپریم کورٹ دیکھے گی. ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں, خوشائند بات ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ جو خود انہوں نے امینڈمنٹس کی تھی خوشائند بات ہے کہ یہ عدالت گئے ہیں اس کو وہ لے کر, ایکٹ میں ضم ہو گئی. صرف خوشائند بات ہے عدالت نہیں, اب چلے اچھا نہیں ہمارے اوپر کم از کم الزام تو نہیں رہے گا نا, یہ ختم ہو جائے گی یہ بات. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, آئی ایم ناٹ پری ایمپٹنگ. میں کوئی فتوی نہیں دینے لگا کہ کیا کرے گی عدالت, لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. اور اسمبلی کو پارلیمان کو قطع کلامی کی معافی, لیکن ان ترامیم سے پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ اس کولیشن کا حصہ ہے وہ ان ترامیم سے مطمئن ہے مکمل طور پہ. دیکھیں ہم کچھ, میں ذاتی اب حیثیت میں بتاؤں, کچھ کا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ درست ہوا ہے, کچھ میں سمجھتا ہوں کہ شاید عدالت اس پر غور کرے گی. تو بہرکیف جو بھی ہے ان کو سامنے آنا چاہیے, لیکن لامحالہ چونکہ کیبنٹ نے اپروو کیا ہے, کیبنٹ کا ہم حصہ ہیں, تو یقیناً پیپلز پارٹی بھی اس قانون کو کلیتاً جو ہے سپورٹ کرتی ہے. یہ میں نے اپنی ذاتی رائے اپنا وہ کن نکات پر آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کو دیکھنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو میری ذاتی رائے ہے, آپ نے میری پارٹی کی رائے پوچھی ہے تو ہم اس کو کلیتاً جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. میری ذاتی رائے ایز اے پروفیشنل. جی آپ مجھے اب یہ امبیرس نہیں میں آپ سے صرف ایک ذاتی حیثیت میں جانا. چلیں بالکل ٹھیک ہے. فیٹف کا کیونکہ آن سائٹ وزٹ ایک ڈیو ہے اور گرے لسٹ سے ہم باہر نہیں آئے, اور فیٹف کی جو ہم نے کمپلائنس دیکھی پاکستان کی جانب سے وہ 34 تقریباً کہا گیا وہ جو سٹیپس لینے تھے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور ٹیرر فائنانسنگ کی روک تھام کے حوالے سے. سر منی لانڈرنگ کے اس وقت کیسز زیر التوا ہیں, اسپیشلی اگر بات کی جائے, اور پارلیمان میں وہ اراکین ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں اس پہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک امپیکٹ پڑ سکتا ہے راجہ صاحب؟ دیکھیے فیٹف ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے علم میں بہت سی چیزیں آلریڈی ہیں. وہ کسی ایسی سٹیٹمنٹ پہ نہیں جاتا کہ جناب ہمارے خلاف یہ پولیٹیکل کیسز ہیں یا کوئی ہم نے ایک ٹکے کی یا ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی. وہ دیکھتا ہے کہ جناب بینکنگ ریکارڈز جو ان سے ہیں یا جو ٹرانزیکشنز ہیں
وہ دنیا میں ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے, تسلیم کیا جاتا ہے. اور فیٹف میں 2 ہی ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ایک تو منی لانڈرنگ اور ایک ٹیرر فائنانسنگ. پودا تو ایک طرف رہا, ہمارے درخت وہاں جل رہے ہیں, ہمارے پھلدار درخت وہاں جل رہے ہیں, اور کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے انہیں کہ خدا را اپنی کرپشن کے لیے ایسا کام نہ کریں کہ اور زیادہ ملک کا نقصان ہو. گرینری آپ کہاں لانا چاہتے تھے, آپ جو ہے ٹورزم کو انکریج کرنا چاہتے تھے. لیکن باہر کیا فاٹف کی جہاں تک تعلق ہے, ایک بات خوش آئند ہے کہ پاکستان نے بڑا سختی سے اس پر عمل کیا ہے. کوئی بھی جماعت ہو چاہے, میں سمجھتا ہوں, اور جو کور سیل بنایا تھا GHQ میں, سب سے زیادہ کریڈٹ ان کا ہے کہ اس پر عمل داری کرتے ہوئے ہم نے دہشت گردوں کا بھی کلا کما کیا, اور ہم نے جو ہے اپنا ملک کو بھی پرامن بنایا اور فاٹف سے جان چھوٹی. تھینک یو سو مچ کوثر صاحب, بہت شکریہ. راجہ عامر عباس صاحب, آپ کا بھی اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.